अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठन गई है। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान के साथ जो मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने वाज़े ऐलान किया है कि भाई अपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में हमारा हक बनता है, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफार्म से पीडीएम के सरबराही इजलास में जो कमेटी कायम की गई थी शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, उस कमेटी ने ये फ़ैसला कर लिया है। ये मामलात तय हो चुके हैं पीडीएम की तमाम जमातों के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी खुद एग्री कर चुकी थी। राजा परवेज़ अशरफ कमेटी में थे मौजूद और उन्होंने एग्री किया है कि नून लीग को दिया जाएगा अपोजिशन लीडर का ओहदा। तो इस पर अब कोई गुंजाइश नहीं है बातचीत करने की। तो नून लीग डट गई है अब अपना हक लेने के लिए। अब पीपल्स पार्टी ने इस पर मरीम नवाज़ के इस आज के बयान के बाद सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। कुछ देर पहले ही पीपल्स पार्टी मीडिया सेल की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ जो कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने तय किया था पीडीएम की जमातों के साथ कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग रखेगी, चेयरमैन का ओहदा जिस तरह पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जेयूआई, इसी तरह नून लीग को फिर अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाएगा। ये राजा परवेज़ अशरफ तय करके आए थे कमेटी में। तो अब राजा परवेज़ अशरफ का बयान जारी कराया गया है, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ ने एतराफ़ किया है कि मैं एग्री करके आया था। कुछ और भी बातें की हैं। क्या कुछ कहा है राजा परवेज़ अशरफ ने, वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो अभी तक पीडीएम की यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और पीडीएम की जमातों में जो मामलात तय हुए हैं उनके बारे में हक़ाइक़ कुछ बताऊंगा, जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कौन किसके साथ ज़्यादती कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, अपोजिशन लीडर का ओहदे का मामला है सेनेट में। पीडीएम के प्लेटफार्म से ये तय हो चुका था जब पीडीएम का वो इजलास जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया गया था पीडीएम के सरबराही इजलास में, उसमें कमेटी कायम की गई थी शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, क्योंकि उस सरबराही इजलास में ये फ़ैसला डिप्टी चेयरमैन का नहीं हो सका था और अपोजिशन लीडर का भी 3 ओहदे थे। सिर्फ चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नामज़दगी का फ़ैसला हो सका था। तो तय ये हुआ कि भाई कमेटी कायम की जाती है जिसमें राजा परवेज़ अशरफ को पीपल्स पार्टी की तरफ से मेंबर नामज़द किया गया और इसी तरह जेयूआई की तरफ से अकरम खान दुरानी, पख्तूनख्वा मिली अवामी की तरफ से उस्मान खान काकड़ और बीएनपी मैंगल की तरफ से जहांज़ेब जमाल दीनी, इस तरह तमाम जमातों के उसमें मेंबरान थे और सरबराह कमेटी के बनाए गए शाहिद खाकान अब्बासी। दूसरे दिन ही इजलास हुआ शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में। राजा परवेज़ अशरफ उस इजलास में शरीक हुए और तय हो गए मामलात कि भाई पीपल्स पार्टी अब चेयरमैन का ओहदा रखेगी सेनेट के लिए। चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी को दिया गया। फिर डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जेयूआई को देने का फ़ैसला किया गया जो जेयूआई ने मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी को नामज़द किया। फिर इसी तरह तय हुआ कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास होगा। अब ये हुआ है कि गिलानी साहब हार गए तो पीपल्स पार्टी ने इनसे ओहदा मांग लिया है। आज राजा परवेज़ अशरफ ने, जब नून लीग डट गई है तो उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ ने मरीम नवाज़ के आज के बयान के रद्द-ए-अमल में आज जो मीडिया टॉक की है मौलाना के साथ मरीम नवाज़ ने कि भाई अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारा हक बनता है और उसूली मौक़िफ़ है ये हमारा, मौलाना भी हमारे साथ खड़े हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया है इस बात का, मेरे पास बयान मौजूद है, कि बिल्कुल इस कमेटी का मैं मेंबर था और कमेटी में मैं एग्री करके आया था कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। इसी तरह एग्री करके आया था कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी को, डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जेयूआई को और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं वैसे तो उसूलन
ہونا تو یہ چاہیے کہ جب راجہ پرویز اشرف یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے بیان میں جو جاری کیا گیا ہے پیپلز پارٹی میڈیا سیل کی جانب سے کہ میں ایگری کر کے آیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دیا جائے گا، تو اس کے بعد تو اس پر میرا خیال ہے کوئی فل اسٹاپ لگ دینی چاہیے۔ اصولاً اخلاقاً اگر سیاسی اخلاقیات کوئی اصولی بات کی جائے، سیاسی اخلاقیات ہو تو پھر تو یہاں پہ فل اسٹاپ لگا دینا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی بات واقعی نہیں کرنی چاہیے۔ نون لیگ جو کہہ رہی ہے نا کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرنی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نون لیگ کے اس موقف کے ساتھ ہوں، کیونکہ بھائی میں تو میرا کیا بھائی، لیکن نہ نون لیگ سے پیسے پکڑے ہیں میں نے، نہ پیپلز پارٹی سے پکڑنے ہیں، نہ جے یو آئی سے پکڑنے ہیں۔ تو جو حقیقت ہے، جو حقائق ہیں، جو میں نے خود رپورٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ویسے اصولاً فل اسٹاپ لگا دینا چاہیے، لیکن نہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں آگے کہ یہ تو طے ہوا تھا، لیکن کیونکہ گیلانی صاحب ہار گئے اور گیلانی صاحب کو جو ووٹ پڑے وہ مسترد ہو گئے، تو اس کے بعد صورتحال بالکل یکسر چینج ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں سینٹ میں، لہٰذا اب ہمیں یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی راجہ پرویز اشرف دو موقف اپنا رہے ہیں۔ ایک ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں ہم، اس لیے ملنا چاہیے، یعنی بنیاد بنا رہے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا بنتا ہے۔ لیکن دوسرا موقف دے رہے ہیں کیونکہ گیلانی صاحب ہار گئے ہیں، یہ الگ موقف ہے، کیونکہ گیلانی صاحب ہار گئے، ان کے ووٹ خراب ہوئے، جو معاملات طے ہوئے تھے پی ڈی ایم میں وہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہمیں ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو کلیئر کرنا چاہیے، پہلے یہ اپنا مائنڈ کلیئر کرے پیپلز پارٹی، اور ایک بات کرے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کس بنیاد پر لینا چاہ رہی ہے، کس بنیاد پر اپنا حق سمجھ رہی ہے؟ اس بنیاد پر کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، یا اس بنیاد پر کہ گیلانی صاحب ہار گئے ہیں، جو ایگریمنٹ جو طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ تو یہ تو الگ الگ باتیں ہیں نا، تو ایک موقف اپنانا پڑے گا۔ دو باتیں، یہ دونوں میں تضاد ہے، کس بنیاد پر کلیئر نہیں ہو رہا اس میں سے ایک بات۔ دوسری بات یہ، گیلانی صاحب اگر ہار گئے یا ان کے ووٹ خراب ہوئے، مسترد ہوئے، تو کیا پیپلز پارٹی یہ الزام لگانے کو تیار ہے کہ وہ نون لیگ کے سینیٹرز کے ووٹ ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی یہ الزام لگائے گی کہ وہ جے یو آئی کے سینیٹرز کے ووٹ ہیں؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک اس طرح بھی کلیئر نہیں ہو رہی کہ نون لیگ نے ووٹ نہیں دیے یا جے یو آئی نے ووٹ نہیں دیے، الزام بھی نہیں لگا رہی۔ ویسے تو شک کا ہے نا، شک تو بھائی آپ پہ بھی ہے، پیپلز پارٹی پہ بھی لوگ شک کر رہے ہیں، تجزیہ نگار بہت سارے یہ کریں کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی کے تحت، اپنی اسٹریٹجی کے تحت، پلاننگ کے تحت گیلانی کو ہروایا ہے۔ یہ چیزیں اگر ایسا ہوگا تو آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ پیپلز پارٹی کا پلان کیا تھا۔ پلان ظاہر ہے ابھی جب کمپلیٹ ہوگا، عمل درآمد ہو جائے گا تو اس کے بعد چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ پیپلز پارٹی کا واقعی پلان تھا یا نہیں تھا۔ لیکن شکوک و شبہات کس طرح کے، آپ گیلانی اگر ہار گئے چلیں تو ان کے ووٹ تو مسترد کیے ہیں ریٹرننگ افسر نے، وہ مسترد ہیں، آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ پھر تضاد آ جاتا ہے کہ آپ ایک طرف عدالت جانا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ عدالت بھی جانا ہے کہ بھائی یوسف رضا گیلانی کے جو مسترد کیے گئے ہیں ووٹ وہ مسترد نہیں ہیں، وہ درست ووٹ ہیں۔ ایک طرف یہ موقف اپنا رہی ہے پیپلز پارٹی اور عدالت جانا چاہ رہی ہے، وکلاء کی ٹیم تشکیل دے دی ہے، کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پھر آج ہی راجہ پرویز اشرف نے تحریری طور پر بیان جاری کیا ہے کہ مسترد ہوئے یوسف رضا گیلانی کے ووٹ، اسی لیے ہم یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ جو طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اسی لیے صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ بھائی آپ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایک طرف ووٹوں کو درست تسلیم کر کے عدالت جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ خود لکھت میں بھیج رہے ہیں، تحریری طور پر بھیج رہے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو ووٹ دیے وہ مسترد ہوئے اور مسترد ووٹ ملے ہیں ہمیں، اسی لیے ہم عہدہ نہیں دینا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر کا نون لیگ کو، کیونکہ خلاف ورزی ہوئی ہے ایگریمنٹ کی، آپ خود کہہ رہے ہیں۔
تو یہ آپ مجھے تو یہ تضاد ہی تضاد نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا سنا ہے نا، ایک یہ پیپلز پارٹی پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ یہ آپ تضادات یا آپ پیرے چھوڑ رہے ہیں، آپ نشانات چھوڑ رہے ہیں کہ ایک طرف عدالت بھی جانا چاہ رہے ہیں درست ووٹ قرار دے کر، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم نے آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی، وہ پوری نہیں ہوئی، ووٹ مسترد ہوئے، تو آپ ووٹوں کو مسترد تسلیم کر رہے ہیں آپ انڈائریکٹلی، تو یہی مطلب ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ بھئی آپ انڈائریکٹلی ووٹوں کو مسترد قرار دے رہے ہیں، اس لیے آپ نون لیگ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ، کہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کا۔ اچھا، اس کے علاوہ چلیں مولانا عبدالغفور جو حیدری جو ہار گئے، گیلانی صاحب کو تو ووٹ پورے پڑے نا 49، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری کو تو 5 ووٹ نہیں پڑے، ان کو تو 44 ووٹ پڑے ہیں، تو وہ 5 ووٹ جو نہیں پڑے وہ کس کے تھے؟ وہ پیپلز پارٹی اس کی کھوج لگائے گی یا مولانا اس کا کس سے حساب لے بھائی؟ مولانا کیا ریئیکشن دے؟ مولانا کیا آپ سے واپس لے؟ کون سا فیصلہ اب فیصلے کی خلاف ورزی اب کرے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کی؟ کس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے یا آپ سے کوئی جرمانہ لے؟ گلائی مولانا کا بنتا ہے، وہ جو گلہ کیا ہے مولانا نے۔ تو مولانا عبدالغفور حیدری کی گیلانی کی شکست ہے، گیلانی کی ہار ہے، مولانا عبدالغفور حیدری کی ہار نہیں ہے، شکست نہیں ہے، ایسا ہی۔ تو یہ تضاد ہے پیپلز پارٹی کے اپنے موقف میں۔ اچھا، اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں کیونکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے پاس ہے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نون لیگ کے پاس ہے، اسی لیے اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے۔ تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ تو حق ہی بنتا تھا نون لیگ کا، نون لیگ کی اپوزیشن میں نون لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو ان کا بنتا تھا، آپ کا تو بنتا بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت جب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ شہباز شریف کو ملا تھا اس وقت پی ڈی ایم نہیں بنا ہوا تھا، کوئی ایگریمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نہیں تھا جس کی نون لیگ نے خلاف ورزی کی ہو یا آپ نے کوئی احسان کیا ہو پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر کہ آپ نے اپنا حق ان کو دے دیا، ایسا بھی نہیں ہے، وہ ان کا حق بنتا تھا، اس لیے اس پہ تو اس کی مثال تو بنتی بھی نہیں ہے۔ اچھا، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ، وہ میثاق جمہوریت میں 2006 میں بی بی اور میاں نواز شریف کے درمیان طے ہوا ہے۔ اس میں میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا قومی اسمبلی میں وہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے گا۔ تو پیپلز پارٹی کا جب زرداری صاحب کا دور آیا 2008 میں تو پیپلز پارٹی نے چودھری نثار کو بنایا تھا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کیونکہ چودھری نثار اپوزیشن لیڈر تھے۔ اسی طرح بعد میں چودھری نثار نے استعفیٰ دیا تھا، مسئلے مسائل تھے، پھر تھوڑے تبدیلیاں آئی تھی، لیکن اس کے بعد نون لیگ کا دور آیا تو نون لیگ نے بھی اپوزیشن لیڈر جو اس وقت تھے خورشید شاہ صاحب، تو خورشید شاہ صاحب کو ہی پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ اب شہباز شریف جب چیئرمین بن رہے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، ابھی عمران خان کے دور میں، عمران خان اور ان کی جماعت نہیں دے رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لیا کہ بھائی یہ تو اچھا کام کیا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا ہے۔ 10 سال سے روایات چل رہی ہیں، چاہے ہمارے درمیان طے ہوا ہے لیکن 10 سال سے روایات چل رہی ہیں ہماری پارلیمانی، اس کو روایت کو ہم نہیں توڑیں گے۔ پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ کیا نون لیگ کے ساتھ۔ نون لیگ حالانکہ اس میں شہباز شریف کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کی اپنی سیاست ہوتی ہے، لیکن نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لے کر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ اپوزیشن لیڈر کو دلوایا۔ بعد میں شہباز شریف نے پھر رانا تنویر کو دے دیا، تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ میثاق جمہوریت کے تحت بنتا ہی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تھا۔ شہباز شریف کیونکہ کمر میں درد کی وجہ سے طویل نشست نہیں کر سکتے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 4 5 5 6 گھنٹے اجلاس، سارا دن اجلاس چل رہا ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے، تو شہباز شریف اتنا نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے خود معذرت کی اور رانا تنویر کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ریکمینڈ کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو مثال دے رہی ہے پیپلز پارٹی کہ بھائی قومی اسمبلی میں کیونکہ 2 عہدے نون لیگ کے پاس ہیں، 2 عہدے ہیں تو ان کا حق ہے بھائی،
نون لیگ کا، اس وقت پی ڈی ایم نہیں بنا تھا، جس کی بنیاد پر آپ ان سے سینٹ میں لینا چاہ رہے ہیں عہدہ اپوزیشن لیڈر کا، یا کوئی ایگریمنٹ نون لیگ نے نہیں کیا تھا کہ بھائی قومی اسمبلی میں ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے پاس ہوگا تو سینٹ میں آپ کے پاس ہوگا، ایسا کوئی نون لیگ نے ایگریمنٹ نہیں کیا۔ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے نون لیگ کے ساتھ، آپ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہی جس طرح معاہدہ بھوربند کو، تحریری معاہدے کو بھی آپ نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس کی بھی خلاف ورزی کی اور کہا کہ یہ قرآن کی آیت یا حدیث تھوڑی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اب بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی گیلانی کیوں کہ ہار گئے۔ تو کیا آپ نے، راجہ پرویز اشرف نے کمیٹی میں یا سربراہی اجلاس میں بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے کیا یہ شرط رکھی تھی کہ اگر گیلانی ہار گئے تو پھر نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں دیں گے؟ رکھتے ہیں نا شرط، آپ نے تو کوئی ایسی شرط نہیں رکھی تھی، اگر رکھی ہے تو پھر تو آپ کا بنتا ہے بھائی، آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، ہم نے نہیں پڑھی، نہیں سنی، نہ رپورٹ کی، نہ ہمیں ملی، کیونکہ آپ نے شرط ایسی کوئی رکھی نہیں تھی، بس طے ہوا تھا کہ ایک عہدہ نون لیگ، ایک عہدہ پیپلز پارٹی، ایک عہدہ جے یو آئی۔ اچھا، اس کے علاوہ مولانا عبدالغفور حیدری ہار گئے، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، انہوں نے کوئی پھڈا نہیں ڈالا جے یو آئی نے، لیکن آپ نے پھڈا ڈالا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں، جو 9 جماعتیں ہیں، وہ اگر آپ ان میں سے اگر کوئی اکثر جماعتیں یہ موقف اپنائیں کہ بھائی جی یہ پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے اور پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے، یا طے نہیں ہوا تھا، تو پھر تو آپ کو حق ہے کہ آپ کلیم کریں کہ ہمیں عہدہ ملنا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر اور آپ نے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، زبانی ہی صحیح لیکن طے کیا ہے، معاملات طے کیے ہیں، وہ جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں کھڑیں اس وقت اس فیصلے میں، وہ جماعتیں بھی نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نون لیگ کا حق بنتا ہے۔ تو آپ چوری اور سینہ زوری والا کام تو نہ کریں پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب، کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک طرف اکثریت کا فیصلہ نہیں مان رہے، اکثریت نے فیصلہ دیا کہ بھائی اسمبلیوں سے بھی استعفے بھی دینے چاہیے لانگ مارچ کے ساتھ، لیکن آپ ون مین شو بن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پی ڈی ایم میں تو ون مین شو چلے گا یا ون پارٹی شو چلے گا، کہ پیپلز پارٹی کا راج چلے گا۔ پہلے بھی آپ نے فیصلے کرا کے پھر تبدیل کرائے ہیں، پی ڈی ایم کی جو کریڈیبلٹی اس کو جتنا نقصان آپ نے پہنچایا ہے، چلے فائدہ تو اچھے فیصلوں کا ہوا ہے پی ڈی ایم کو، لیکن آپ پہلے کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ یہ بھی پلاننگ، کیا سوال بنتا ہے کہ کیا یہ بھی آپ کی پلاننگ تھی کہ پی ڈی ایم سے پہلے غلط فیصلے کرائے جائیں اور اس کے بعد پھر درست فیصلے کرائے جائیں تاکہ پی ڈی ایم کی تحریک متاثر ہو، اس کو نقصان پہنچے؟ تو یہ بھی سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں کہ بعد میں عقل کیسے آ رہی ہے، پہلے عقل کیوں نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کو کہ بھائی سینٹ سے استعفوں کا فیصلہ کرا دیا۔ بلاول صاحب کھڑے تھے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کھڑی تھیں، سب لوگ کھڑے تھے۔ سربراہ اجلاس کے بعد بریفنگ مولانا نے اعلان کیا کہ بھائی 26 کو لانگ مارچ آئے گا اور استعفے اور جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ نہیں لڑیں گے، یہ اعلان کیا تھا۔ تو آپ نے فیصلہ کیوں کرایا تھا؟ تو یہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر یہ پیپلز پارٹی یہ کرائے ہوں پیپلز پارٹی نے، میں نے اس پہ الگ ویلا کیا ہے، لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی کا یہ رائٹ اسی لیے نہیں بنتا کیونکہ پیپلز پارٹی یہ طے کر چکی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا۔ اب اچھا یہ بھی پیپلز پارٹی نے طے نہیں کیا تھا کہ بھائی اگر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئے، یہ جب نون لیگ کو دیا جا رہا تھا، طے کیا جا رہا تھا، راجہ پرویز اشرف موجود تھے اس کمیٹی میں، تو اس وقت یہ بھی شرط نہیں رکھی تھی پیپلز پارٹی نے کہ گیلانی ہار گئے تو نہیں دیں گے عہدہ اپوزیشن لیڈر کا، یا ہم سنگل لارجسٹ بن گئے تو پھر بھی نہیں دیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم بھی فیور نہیں کر رہا، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی فیور نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کو، یہ زبردستی پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی اکثریت کے فیصلے بھی نہیں ماننے، معاہدوں کی بھی خلاف ورزی کرنی ہے اور پی ڈی ایم میں بھی چلنا ہے، اجارہ داری اپنی قائم کر کے رکھنی ہے پی ڈی ایم کے اندر۔ تو میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی کی زیادتی ہے۔
اب آپ یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کون زیادتی کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کون غلط ہے کون غلط نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔